अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मेरा मुर्रू पाकिस्तान है, मगर बहुत दिलचस्प मगर बहुत फ़िक्रमंद भी है, और ख़ासकर आम पाकिस्तानियों को जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत शऊर कहीं रखते हैं और इस निज़ाम से तंग भी हैं, मायूस भी हैं। मगर जब मायूसी और इश्ताल होता है या महरूमी का एहसास होता है तो उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक बात ज़हन में रखिए, मैं ही ये बात कहता रहा हूँ और कहता हूँ कि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है ना, अक्सरियत में जो बहुत बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इंटरनेशनलिस्ट हैं, वो इन जोग्राफियों के, बाउंड्रीज़ के और इन सारी बातों के कायल नहीं हैं कि अमीरों के लिए सारी दुनिया एक है। मगर आज भी इंसान कबीलों से, जोग्राफ़ी से पहचाने जाते हैं। इम्पोर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। हम बहुत सी रस्मों से बगावत करते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं, मगर उनके साथ ही चलना पड़ता है। तो जो मादरे वतन जिसे कहते हैं ना, मतलब असल तो ये ना कि जिस मिट्टी से हम उभरे हैं, पैदा हुए हैं, और जिसने हमें अपनी बाहों में रखा है, चलना सिखाया है, दौड़ना सिखाया है, ज़िंदगी का सारा जो शऊर है उस मिट्टी से ही मिला है ना। तो मिट्टी बहुत अहम है। मैं शायद कई बार बता चुका हूँ कि मैं अमेरिकन हूँ बज़ाहिर, मेरे बच्चे तो प्योर अमेरिकन है ना। मैं लॉयल भी हूँ, मैं इस मुल्क के लिए सोचता हूँ, मगर मेरे ख्वाब में 29 साल हो गए, सॉरी 37 ईयर हो गए, आज भी ख्वाब में वहीं के देखता हूँ, वही लोग नज़र आते हैं, यहाँ के लोग भी नज़र आते हैं, तो मंज़र में मेरी मिट्टी होती है। देखें, ये लड़ाई बहुत अजीब है जो इस वक्त हो रही है। ये जो लड़ाई आपको नज़र आ रही है ना, ये वो लड़ाई नहीं है। चीज़ों को गौर से देखें। जो कहती थी ये फ़ौज हमारी इस्टेब्लिशमेंट कि 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार और डिजिटल वार, और दुश्मन दिखाया करती थी तराने, नगमे, वो लड़ाई हो रही है, मगर विद इन इस्टेब्लिशमेंट हो गई है। और इमरान खान जो कहते हैं ना कि ना उसे कोई गिरफ्तार करता है और वो जो चाहता है वो कानून की धज्जियाँ बिखेरता है, वो एक फ़ौज के बड़े तबके को रिप्रेजेंट करता है। और एक तरफ पीडीएम है, वो भी एक तबके को रिप्रेजेंट करती है, मैं भी करता हूँ, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी से, बाखुदा कोई हाय हेलो भी नहीं उस इस्टेब्लिशमेंट में। कभी कुछ लोग कॉलें कर लिया करते थे, वो भी नहीं आती। लड़ाई क्या है कि जी किस के साथ रहना है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रहना है या अथॉरिटेरियन सिस्टम के साथ रहना है, और फिर कश्मीर हर सूरत में लेना है या नहीं लेना है, और तालिबान अफ़गानिस्तान हमारा हिस्सा है, और एक तरफ कि नहीं वो दहशतगर्द है, उन्हें अमन के लिए मजबूर करना होगा। अगर आप लोगों को याद हो कि जब महंगाई खान साहब के दौर में शुरू हुई तो कहा जाने लगा कि जी भारत से तजारत खोलते हैं, और जनरल बाजवा रजीम तो वही था ना, वो तैयार थे कि जी फ़ौज तैयार है, मगर खान साहब तैयार नहीं हुए। खान साहब तो अपने मुंह से अब सब मानते हैं ना कि सब कुछ वही करते, उनसे वही लोग करते थे, ये तो बस एक पपेट थे। मगर फिर कहा गया कि खान साहब तैयार नहीं है, कि पॉलिटिकली लॉस हो जाएगा, और वाई दुबई हम ख़रीदते रहे महंगा से महंगा सामान जो इंडिया का ही बना हुआ था, या सब्जियाँ दालें से लेके जो चीज़ें भी आ रही थी, टमाटर, आलू, प्याज। नहीं, वो खान साहब की लड़ाई नहीं थी। खान साहब तो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। एक तबका है फ़ौज में, और वो बड़ा ऑब्वियस है, बहुत नेचुरल है कि जो 75 साल पढ़ाया गया, बताया गया, अल्लाह की ज़रबें लगवाई गईं, और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, और जो सारी कुछ है, कब्ज़े के ख्वाब, दिल्ली पे कब्ज़ा, झंडा लहराना, कश्मीर हमारा, तो वहाँ रिवोल्ट हुआ पहला कि नहीं, भारत से नहीं होगा।
اور خان صاحب طالبان کی حمایت کرتے ہیں نا، دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے پوری فلاسفی میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ لڑائی وہ ہو رہی ہے کہ پریویل کون کرے گا. فی الحال عاصم منیر، جنرل عاصم منیر، ندیم انجم ISI اور جو باجوہ صاحب لگا کر گئے وہ سب امریکن تھاٹ اور کہنا چاہیے کہ جی ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ جن سے ہماری ایکسپورٹ ہے 95%، اور اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں، جو منی ٹرانزیکشن ہے ساری، ریمیٹنس جسے کہتے ہیں $30 بلین کا، وہ 99.9% امریکن الائنڈ، یعنی کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا یا سعودی عرب، UAE، جہاں 4 ملین کے قریب بتائے جاتے ہیں ٹوٹل کہ مڈل ایسٹ میں ہیں. تو یہ پیسہ تو امریکن بلاک سے آتا ہے نا آپ کو، جو آپ کی اصل اکانومی چلاتے ہیں. مگر وہ پیسہ بھی چاہیے، مگر ان کے خلاف کام بھی کرنا ہے. اور اتھارٹیرین سسٹم کی چائنا کے ساتھ جانا ہے، جو چائنا امریکہ کی کولڈ وار ہے اس میں چائنا کا ساتھ دینا ہے، رشیا کے ساتھ تعلقات درست کرنے ہیں، جبکہ امریکہ کہتا ہے آپ تیل لے لیں، آپ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، آپ نے کہاں رہنا ہے اور کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے. یہ بھوک جو آئی ہے آپ کے یہاں، جو آخر پہ پہنچ گئی ہے، اور آپ نے بیان سن لیا ہوگا سعودی عرب کا، کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی وہ آپ کو اصلاحات لانی ہوں گی، ورنہ جو آپ کو پیسے پہلے انکنڈیشنل دیے جاتے تھے، جو سپورٹ کیا جاتا تھا، وہ اب ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ اب سعودی عرب بھی اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے. اور آپ نے سنا کہ ورلڈ بینک نے بظاہر تو یہ کہہ دیا، اپنی خبر کی تردید کر دی کہ جی ہم نے کوئی پوسٹ پون نہیں کیا، مگر اسی بات پوسٹ پون کو بہت ہی ڈپلومیٹک انداز میں بیان کیا ہے کہ جی کوئی شرائط ہوتی ہیں، کچھ حکمت عملی ہوتی ہے، اسے طے کرنا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات کے پیسہ کہاں خرچ ہوگا، تو اسے طے کیا جا رہا ہے. تو سال تو ایسے نکل جائے گا نا. اور پھر ورلڈ IMF نے صاف کہہ دیا کہ آپ کو اصلاحات کرنی ہوں گی. سعودی عرب نے ایسے نہیں کہا ہے کہ آپ کو اصلاحات کرنی ہوں گی، اور اصلاحات یہ بتاتی ہیں کہ 500 سے 800 ارب روپے کا ٹیکس، کا آپ کی لیوی بھی بڑھے گی، ٹیکس بھی بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ گیس، بجلی، پانی، کہتے ہیں کیا کنفرم کہ حکومت خود مان رہی ہے. اور آج جو اسٹیٹ منسٹر ہیں اکانومی کی، عائشہ، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہم اس پروگرام سے باہر نہیں نکل سکتے، باہر نکلیں گے تو برباد ہو جائے، ڈیفالٹ ہو جائے گا. اور خان صاحب اور ان کے ٹرولر آپ کو ہر وقت یہ بتا رہے ہیں، ابھی تازہ ترین، ابھی گھنٹے بھر پہلے خان صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے اور وہ اقتدار میں نہیں آئے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. اور ان کے ٹرولر اب وہ چیزوں کو نوٹ کریں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک میجر عدیل راجہ ہے جو لندن سے میرے خیال میں ولاگ کرتا ہے، جو فوج کے اندر کی خبریں دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ مار خور اور حرام خوروں میں لڑائی ہوئی. مار خور سمبل ہے، مونو ہے ISI کا، کہ جو اندر لوگ ہیں جو فوج کے عمران خان کے دھڑے کے یا طرف طالبان سپورٹر ہیں، یا کشمیر لینا چاہتے ہیں، انڈیا کے دشمن ہیں، جو انڈیا سے لڑائی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اور جن کے گھر کی اپنی روٹی پوری ہے کہ آپ 5,000 روپے کی روٹی کر دیں وہ کھاتے رہیں گے. کیونکہ ان کی کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ بڑی عظیم ہے. یہ آج تو نہیں ہو رہی کرپشن، یہ جو نیا رجیم آیا یہ تو نہیں کر رہا خالی، یا یہی نہیں کرتا ہوگا، میرے علم میں نہیں کہ کون کرپشن اس وقت کر رہا ہے. مگر میرے گھر میں بیٹھ کر ایک کرنل بتا کے گیا ہے کہ یہ جو چیک پوسٹوں پر باڑہ پہ اور یہ شمالی علاقوں میں اور افغانستان کی چمن کے علاقے میں، ان چیک پوسٹوں میں نے پہلے ہی بتایا کہ پیسے لگتے ہیں فوج میں، بارڈر پیٹرول، ایران کے اس پہ سستان پہ یہ مال بنتا ہے اسمگلنگ کا. اور عدیل راجہ یہ خبریں دے رہا ہے کہ جی ایرانی ڈیزل اور تیل لا کے بیچا جاتا ہے اور فوج پیسے کما رہی ہے. تو یہ عدیل راجہ جو ہے یہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب یہ آپ کو خبریں دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جناب وہ لڑائی ہو رہی ہے اندر بڑے پیمانے پر. ہاں لڑائی ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی سننے کو مل گیا ہوگا کہ وہی بتاتا ہے کہ ISI اتنی بڑی ہے کہ فوج کے برابر ہے، مطلب 5-6 لاکھ کی ہے. یہ تو میرا بھی اندازہ ہے کہ امریکہ میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں، پوری دنیا میں ہیں. یہ پاکستانیوں کو متحد نہیں ہونے دیا انہوں نے کبھی بھی. یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سے. بہرحال تو آپ نوٹ یہ کریں. پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی تحریک انصاف میں درون خانہ ایک بحث ہو رہی ہے کہ یہ مسلح جدوجہد کا وقت آ گیا ہے، یاد ہوگا آپ کو.
تو جناب عادل راجہ کنفرم کرتا ہے کہ جی نوجوان جو بے چین ہے کہ 70 لاکھ نوکریاں چلی گئی ہیں، گئی ہوں گی، مہنگائی ہے، غربت ہے، 8 کروڑ تو یہ اپنے منہ سے بتاتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ تو رو بھی نہیں سکتی، بیان بھی نہیں کر سکتی، ظاہر بھی نہیں کر سکتی کہ اسٹیٹس، کہ ہمارے یہاں تو ایک اسٹیٹس کا بھی مسئلہ ہے نا، کہ لوگ کیا کہیں گے. بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، اور ہر دوسرے دن گواہی آتی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ واٹس ایپ پر خواتین کے آج کل میسیجز آتے ہیں روتے ہوئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ دل خون کے آنسو رہتا ہے. تو اندر لڑائی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر کہ کون پرویل کرے گا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ندیم انجم کو ہٹایا جا رہا ہے، کہ اپریل میں ہٹا دیں گے، کہ انہیں کراچی میں عاصم منیر کو کراچی میں جو پالیٹکس ہوئی ہے وہ پسند نہیں آئی اور وہ اپنے طرز کی چاہتے ہیں. پنجاب میں بھی اب وہی کام ہونے والے ہیں، اس پہ میں آگے چل کر آپ کو بیان کروں گا. تو عاصم منیر وہ ہیں جن کے بارے میں ندیم انجم ISI کے جو چیف ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے میک شور کیا جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف بننے میں، جو ہیلپ آؤٹ کیا اور چیزوں کو اسموتھ کیا. جو لڑائی تھی اندر وہ جنرل ندیم انجم ہے. انہیں کیسے ہٹائیں گے، کیوں ہٹائیں گے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اور آرمی چیف کو تو وہ ڈس اوبے نہیں کر سکتے، جو ہو رہا ہوگا ان کی مرضی سے ہو رہا ہوگا. مگر یہ جان بوجھ کے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کیونکہ ISI سے تحریک انصاف کو پرابلم ہے، اور اندر بھی لوگ ناخوش ہیں کہ باجوہ کے لگائے ہوئے ہیں. تو ایک ایک کر کے ان کے خلاف خبریں اڑائی جائیں، پھیلائی جائیں، ان کو کنٹروورشل پبلک میں کیا جائے تاکہ ان کو ہٹایا جائے. تو یہ اس کمپین کا حصہ ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلح جدوجہد شروع ہونے والی ہے، کیپٹن صفدر کو مارا جا سکتا ہے. پھر مجھے ابھی کسی نے کہا کہ جو چیف منسٹر نگراں بننے والے ہیں محسن نقوی، کل میں نے شاید تھوڑا سا بخل سے کام لیا کہ جو محسن نقوی ہیں یہ CNN کے جو بیورو چیف رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عاصم زرداری کے قریب ہیں، اب نواز شریف کے بھی بہت قریب ہیں، شہباز شریف کے بھی بہت قریب ہیں، بااثر آدمی ہیں. اور تحریک انصاف کے دور میں ان کا چینل کئی بار میں بند ہوا، اور ایک بار کا تو میں گواہ ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک بریگیڈیئر نے بند کروایا، جو سیکٹر کمانڈر ہوگا یقیناً ISI کا. اب کہا جا رہا ہے کہ جو موجود سیکٹر کمانڈر ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد رہتا، مجھے ضرورت بھی نہیں، جو بھی سیکٹر کمانڈر پنجاب کا ISI کا، وہ ان کا بڑا قریبی دوست ہے اور وہ میک شور کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تعلقات ہوں گے یقیناً، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، مگر اب محسن نقوی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ جو 3 نام دیے PTI نے، ان میں ایک تو اوورسیز پاکستانی ڈوئل نیشنلٹی ہے، نام مجھے نہیں یاد رہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ابھی سرونگ ہے، 31 جنوری کو وہ ریٹائر ہوگا، جبکہ کانسٹیٹیوشن صاف کہتا ہے کہ جناب 2 سال تک وہ کسی عوامی عہدے کے اوپر نہیں آ سکتے، کوئی انتخاب نہیں لڑ سکتے، کہیں ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. تو 2 تو یہ ویسے کٹ گئے. ایک وہ سعید کھوسا ہیں، مجھے نہیں پتہ کیا نام ہے، جو سندھ کے بھی چیف سیکریٹری رہے ہیں، پنجاب کے بھی رہے ہیں. اور پچھلی حکومت میں جو گوگلی نیوز نے، عامر میر نے جو خبر دی ہے کہ وہ نواز شریف نے نگراں وزیر اعظم کے لیے بھی ان کا نام سجیسٹ کیا تھا، وہ نام تو انہوں نے بھرتی کے کھاتے میں ڈالا ہے، جو صاف لگ رہا ہے 3 نام ریفیوز ہو جائیں گے. اب 2 نام جو انہوں نے دیے ہیں نواز شریف کی طرف سے یا شہباز شریف کی طرف سے، وہ ایک محسن نقوی ہے اور ایک احد چیمہ ہے. اچھا، احد چیمہ بھی وہ جیل بھی جا چکے ہیں اور وہ سلور سروس سے، وہ پوری کہانی آپ کو پتہ ہے، مگر ان کے بھی ابھی 2 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے ریٹائرمنٹ کے. دونوں نے لی ارلی ریٹائرمنٹ یا چھوڑا، جو بھی اس کو سمجھیے، ان کے بھی 2 سال نہیں ہوئے. تو ایک امیدوار بچتا ہے محسن نقوی، جو بہت آبویس ہے، مگر انہیں رکوانا ہے. اسی لیے پرویز الہی نے کہا کہ اگر نگراں وزیر اعلیٰ ہم کیا محسن نقوی کو بنایا یا جو بھی انہوں نے ان کی مرضی سے آیا تو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. کیونکہ محسن نقوی سے پرابلم ہے، کیونکہ وہ اس رجیم کے خلاف ٹیلی ویژن پر خبریں دیتا رہا ہے، اور انہیں تو وہ میڈیا پسند ہی نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو اب کہتے ہیں کہ جی جو مسلح جدوجہد ہو رہی ہے اس میں کیپٹن صفدر اور محسن نقوی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی.
اچھا پھر کہا کیا جا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو طالبان ہے نا اور یہ القاعدہ، یہ شیعہ دشمن ہیں، اور یہ رپورٹس موجود ہیں کہ افغانستان میں سے جو حملے ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر وہ شیعہ لوگوں پر ہو رہے ہیں، جو القاعدہ اور داعش وغیرہ مل کے کر رہے ہیں، جس میں طالبان بھی اندرون خانہ کہیں شریک ہے۔ اور ابھی نوٹ کریں ٹی ٹی پی نے جو پشاور میں ڈی ایس پی مارا وہ شیعہ تھا، تو محسن نقوی کا جرم اتنا ہے کہ وہ شیعہ ہیں، تو ان کے خلاف ایک یہ بھی طالبانی سوچ کے تحت تو وہ نہیں ہم آ سکتے۔ گو کہ جو لاسٹ نگراں وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے حسن عسکری، محترم پروفیسر حسن عسکری، وہ بھی شیعہ تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معتدل لوگ ہیں، جو مذہب، یقیناً میرا فرقہ میرا ہے، میرا مذہب میرا ہے، مجھے کون ہوتا ہے اس سے الگ کرنے والا، مگر یہ لوگ ہمارے یہاں علامت ہیں امن کی، ہماری ٹالرنس کی، ہمارے پیشنس کی، مگر ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ماڈرن لبرل آدمی ہیں، سیکولر ہیں، اور یہ ایتھارٹیرین سسٹم کے خلاف ہیں۔ یقیناً طالبان سے ان کا کوئی علاقہ، کوئی نسبت نہیں بنتی، اور یہ چاہتے ہیں ملک میں ڈیموکریسی پریویل کرے، ہیومن رائٹس آئیں، خواتین ہماری باہر نکلیں۔ ابھی 10% بھی ہماری خواتین بازار میں یا دکان پہ یا آفیسز میں فیلڈ میں کام نہیں کرتی، تو یہ لوگ برداشت نہیں ہے۔ تو یہ اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں عمران خان، اور یہ عدیل راجہ ان کی ٹرولنگ کرتا ہے اندر کی خبروں کے نام پر۔ خبریں کتنی سچی ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ ہوا دے رہا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے باقاعدگی سے وہ ایک دن میں 3 بلاک کرتا ہے۔ تو اندر بڑے پیمانے پر لڑائی ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ لڑائی، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ کہ میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو، ان فوجی جوانوں کو، اور ان جنرلوں کو، ان کرنلوں کو، اور تمام ان لوگوں کو فوج میں جو ڈیموکریسی کی حمایت میں، ترقی، خوشحالی، امن کے لیے اپنے ہی ساتھیوں سے الجھ پڑے ہیں۔ بھائی بھارت سے جو آنے والی مہنگائی ہے، کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہی لینا ہے۔ اگر شہباز شریف نے یہ کہہ دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں اپنی شرائط کے ساتھ، تو اس کے خلاف کام شروع ہو گیا فوراً، کہ کیپٹن صفدر کو بھی مارنے کی دھمکیاں آ گئیں، محسن نقوی پر بھی حملے کی تیاریاں، خدا نخواستہ۔ تو بات یہ ہے، اور پھر یہ کہ جی جو اصل میں کہا جا رہا ہے جو ٹائیگر فورس بنائی تھی ان میں سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو نکال کے، کہ جناب یہ ملک خطرے میں پڑ گیا ہے، اور فوج کے خلاف تو مکمل پی ٹی آئی ہو چکی ہے نا، اور پنجاب میں ایک لہر تو آ چکی ہے، جو مسلم لیگ میں بھی لوگ موجود ہیں، پھر بے روزگاری آ رہی موجود ہے، اور ایک بڑی بے روزگاری اور ایک وحشت ناک مہنگائی آنے والی ہے، تو یہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس میں اب آپ نے طے کرنا ہے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اس ریاست کا مستقبل بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے۔ کہ جب نعرے لگا رہے تھے فتح مبین کے امریکہ کی اسٹریٹجک ریٹریٹ پر، تو آپ کو ان پروگراموں میں بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے، اور اتنے مہنگے پڑیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں پاتے۔ آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے نا، کہ امریکہ جب تک وہاں موجود تھا آپ محفوظ بھی تھے، آپ کو مدد بھی مل رہی تھی، دنیا آپ سے جڑی ہوئی تھی، گو کہ آپ ڈبل کھیل رہے تھے۔ اب دنیا کو آپ سے کچھ نہیں لینا ہے، دنیا آپ کو پہچان چکی ہے۔ جو کچھ بھی کیا، میں یہ نہیں کہتا غلط تھا صحیح تھا، اس بحث کو آپ لوگ خود کریں، مگر اب کسی کو آپ کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ وہ جو طالبان ہیں وہ بھی آپ کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر ہندوستان سے آپ کی صلح نہیں ہوتی، اس کی اکانومی کو دیکھیں، اس کے ڈیموکریٹک نارمز اور اس کی اسٹرانگنیس کو دیکھیں، وہ ایک ایز اے نیشن کیسے بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے 95% مسلمان پریشان ہیں کہیں، مگر وہ آپ سے امید نہیں رکھتے، یا وہ ہندوستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دیجئے آپ لوگ۔ وہ جن کو 40 سال آپ نے پالا پوسا، اپنے ملک میں لا کر بٹھایا، اور جنہوں نے ڈرگ اور اسلحے کی منی کے زور پر
آپ کے سارے قیمتی اثاثے، بازار، مارکیٹیں، دکانیں خرید دیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ سے اندر سے نفرت کرتے ہیں. ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے؟ اور پھر آپ کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہو، آپ اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ، غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ملک ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوگا. یہ بھی ساتھ میں مانتا ہوں کہ ایک ناکام تجربہ ہے. یہ غیر منطقی تھا، اس کے بننے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پیشن گوئیاں جانے والے اسی وقت کر گئے تھے کہ یہاں کیا کیا ہوگا. مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک مسجد بن جاتی ہے نا، تجاوزات پہ آپ ایک مسجد بنا لیتے ہیں تو اسے بھی ٹوٹنے نہیں دیتے. یہ ایک ریاست ہے، یہاں نسلیں پیدا ہوئی ہیں، ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. غور سے دیکھیں، اگر یہ ختم ہو گیا نا تو پورے خطے میں جو غدر بود بننا ہے اور جو مسلمانوں کا حال ہونا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ عدیل راجہ جیسے لوگ یہ اندر کی لڑائی کو باہر اپنے انداز پھیلاتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں. معیشت خان صاحب نے بٹھائی، معیشت خان صاحب نے ختم کی، اور بہت طریقے سے کی. یہ کشمیر خان صاحب نے بیچا، اس وقت سمجھ نہیں تھی خان صاحب کو اور خان صاحب کے ان چاہنے والوں کو جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیر ایشو زندہ رکھنا ہے اور اس کی بنیاد پہ روٹی کھاتے رہنا ہے. ایجپٹ نے بھی فوج کم کی ہے، سری لنکا بھی فوج کم کر رہا ہے، دنیا کے بہت سے ملک فوج کم کر رہے ہیں. آپ کو اب یہ فوج وارہ نہیں کھاتی، مگر موجود حالات میں اگر اسے توڑ دیں گے، یہ بکھرے گی، اس کے درمیان اگر خانہ جنگی ہوگی تو ریاست نہیں بچنی. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے بلاگ میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.